सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर असखुद नोटिस ले लिया है। अफसरान को तब्दील करने और हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने नोट पर असखुद नोटिस लिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच अब यह समाअत कल करेगा। जज के नोट में कहा गया है कि क्रिमिनल मामलात में हुकूमती ओहदों पर मौजूद लोग मुदाखलत कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन ब्रांच के अफसरान के तबादले और तफ्तीश से हटाने के इक़दामात की खबरें हैं। ऐसे हुकूमती इक़दामात से आवाम का फौजदारी निज़ाम आदिल पर एतमाद मजरू होगा। मौजूदा हुकूमत के आला हुकाम की जानिब से प्रोसिक्यूशन मामलात में मुदाखलत का तासुर है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की आजादी मौजूदा हुकूमती शख्सियात के खिलाफ तहकीकात में मुतासिर हो रही है। खदशा है कि इस मुदाखलत से प्रोसिक्यूशन के मामलात पर असरअंदाज हुआ जा सकता है। नोट में यह भी कहा गया है कि टेम्परिंग और शहादतें गायब होने का खदशा है। ऐसे इक़दामात और मीडिया रिपोर्ट्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अहमियत कम करने की कोशिश है, जिसमें कानून और आइन की हुक्मरानी और आवाम का एतमाद मजरू हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने असखुद नोटिस की समाअत कल 1 बजे जनाब दोपहर में मुकर्रर कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून इस वक्त में ज्वाइन करें। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये शवाहिद है या ऐसा मुशाहिदा है जो ये असखुद नोटिस लिया गया है? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 184(3) को अगर आप देख लें तो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो और एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट को सामने रख के देखा जाए, मेरी इतलात के मुताबिक जनाब जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जो बुनियादी तौर पर वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेहतरीन जज हैं, लेकिन फौजदारी कवानीन पे भी उनका बहुत अबूर हासिल है। पिछले दिनों हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से बड़ी चीजें देख रहे थे। डॉक्टर रिजवान साहब की शहादत का देखा, फिर पता लगा कि FIA से केसेस वापस लेने हैं और मिली भगत सामने आई। प्रोसिक्यूटर अपनी मर्जी के लगा दिए गए, प्रोसिक्यूटर तब्दील कर दिए गए, और इसी तरह के कुछ मामलात नैब के अंदर भी देखने में आए हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अभी, यानी आप इस गवर्नमेंट का अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं ना, कि इसमें से गालिबन 24 से 27 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे हैं, जिन पे मुख्तलिफ फर्द जुर्म आयद हो चुकी हुई है, जिन्होंने सिर्फ यही काम नहीं किया, आते ही इन्होंने ECL में से सब लोगों, क्रिमिनल लोगों को निकाल दिया। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, जो सजेस्ट कर रहा है कि ये प्रोसिक्यूशन और हुकूमत आपस में मिल चुके हैं। उसी मिली भगत को जो शवाहिद हैं, यानी मिसाल के तौर पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी ड्राफ्ट की शक्ल में मार्केट में फिर रही हैं, तो वो ट्रेवल करती कहीं ना कहीं वहां पहुंची होंगी, और घूमते वक्त को अटॉर्नी जनरल को जाकर सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के जो शवाहिद हैं या मुशाहिदे की बुनियाद पर, जैसे मुशाहिदा होता है, बादियुन नजर होता है, इसकी बुनियाद पर अगर असखुद नोटिस लिया जाता है तो ये असखुद नोटिस की अहमियत को कम करेगा, ऐसा है? नहीं, मैं देखिए, मैं फिर करता चलूं कि हमें बुनियादी तौर पर अगर आप देखें, अगर आप जो बात समझने वाली है कि नॉर्मल पोजीशन के अंदर जो हालात और वाकयात चल रही हो, तो वो तो कोई हर्ज नहीं है। ये हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हाल ये है कि पुलिस की जो कन्विक्शन रेट है वो 8 से 10% है, FIA का 8 से 10% है, नैब और एंटी नार्कोटिक्स को देखा जाए तो वो तकरीबन कुछ अबव 68%, 70% के करीब है। तो अगर ये इदारे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे तो लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाएगा। सुनने में तो ऐसी बातें आ रही थी कि जैसे नैब के इदारे को बंद ही कर देना है, नैब में ट्रांसफर, और ये बड़ी आम सी एक बात हर एक की जुबान ज़्यादा आम थी। तो ये वो बातें थी जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट को बड़ा अदराक है, चूंकि अदालती निजाम को या जुडिशल सिस्टम को कंट्रोल इन्होंने करना है, इन्हीं के पास जिम्मेदारी है और इन्हीं जिम्मेदारियों को इन्होंने निभाना है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इनके ऊपर, ठीक है, जो जिम्मेदारी अब निभाई जा रही है। ठीक है, फैसल चौधरी साहब ने भी माहिर कानून है, इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे भी मजीद तफसीलात लेते हैं। फैसल साहब, ये बताइएगा, ये जो लिया गया है, आपको क्या लगता है सर, ये किसके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है आने वाले वक्तों में?
देखिए, ये जो सो मोटो नोटिस दिया गया है, ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है, अगर आपको याद होगा, आज करप्शन केस में हुसैन असगर साहब को उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो वो भी इंटरफेरेंस होती थी, तो ये उसके पैटर्न पे दिया गया है। जो लैंग्वेज से ये नजर आता है कि जो इस वक्त मजाक बना हुआ है, जैसे कभी FIA जो है वो कभी अपना प्रोसिक्यूटर चेंज कर रहे हैं, कभी अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज कर रहे हैं, कभी मुकदमात की पैरवी करने से इनकार कर रहे हैं, या दीगर मामलात में जिस तरह से एक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, तो ये उसी को जो है काउंटर करने के लिए और इंसाफ की फराहमी और जो क्रिमिनल ट्रायल है उसको जो है वो कानून की नजर में साफ शफाफ तरीके से इंसाफ की फराहमी के लिए जो लिया गया है। ठीक है, अजहर सिद्दीक साहब ये बताइएगा कि अभी तो इस केस की समाअत शुरू होगी, अभी तो पूरा चीजें चलेगी, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें क्या एक चीज हो सकती है कि प्रोसिक्यूटर तब्दील नहीं होगा और फर्द जुर्म डिले नहीं कराई जा सकती, ऐसे कुछ मामलात होंगे? देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है कि शरीफ खानदान का एक ट्रैक रहा है जी, कि ये हमेशा मिल के खेलते हैं। आपके पास हिस्ट्री में अगर हुदैबिया का केस आपके पास क्लासिक एग्जांपल है। हुदैबिया का केस देखें, जब ये मुल्क से बाहर थे दबाई रखा, जब पाकिस्तान के अंदर आते ही इन्होंने क्या किया, केस लगवा के दो बेंचों के दरमियान डाइसेंटिंग ओपिनियन आया, डाइसेंट आया, और फिर 1 साल तक केस ये लगा नहीं। 1 साल बाद जब ये केस लगा, जिन जज साहब के पास लगा, मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली वो केस जो है वो बंद कर दिया गया। फिर वहीं बंद नहीं किया, इन्होंने उसकी बाकायदा जो है अपील भी दायर नहीं की। ये और क्या तकलीफ होगी। अब आपके सामने मौजूद है, अरबों रुपए के मामलात हैं, हर एक को पता है कि ओपन एंड शट केस है, डे लाइट रॉबरी है, पैसा जिस तरह नैब के केसेस में। और आप तकलीफ देखे ना, एक ऑफिसर तो हार्ट अटैक की वजह से फौत हो गए, दूसरा एक ऑफिसर है उसके स्टंट पड़ गए हैं। तो इतना दबाव और प्रेशर है, इतना रिकॉर्ड है। अभी तो आप देखें ना, यहाँ पर ये है, दूसरी तरफ भी तवज्जो दिलवा दे। मैं गुजारिश करूंगा अपनी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि राना सनाउल्लाह ने जो केस का हाल किया हुआ है एंटी नार्कोटिक फोर्स के हवाले से, कि अभी तक उसमें फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी गई। मुझे बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उस वाले मैटर को भी टेकअप करेगी। अब तो वजारत दाखिला उनके पास है। कितना खतरनाक काम है एक वो क्रिमिनल कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग के इशू में, मनशियात के केस में इस हद तक इन्वॉल्व था, और अपोजिशन में होते हुए उस निजाम को किस तरह उसने ट्रैप कर लिया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर हम देख। ठीक है सर, आखिरी सवाल फैसल चौधरी साहब से। फैसल चौधरी साहब ये बताइएगा, शरीफ खानदान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी इस असद नोटिस के बाद? जी देखिए, शरीफ खानदान के ही तो हुकूमत है अभी इस वक्त, तो जाहिर है वही मुदाखलत कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये मामला करना पड़ा कि जो जिस तरीके से मुदाखलत की जा रही है, जिस तरीके से मतलब जैसे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने जो TT वाले केस है, उसमें तो जुबानी एविडेंस नहीं है, वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। और उठा करके जो है इनको एक को वज़ीर आला और दूसरे को वज़ीर आज़म, यानी ये मजाक बन गया है कि जो भी शख्स है वो जो अदालतों को जो महकमे को जो शख्स मतलूब था उसी को इसकी वजारत दे दी गई। ठीक है, ये तो एक अजीबो गरीब मजाक कर दिया गया पाकिस्तान में। आइन और कानून को जो है वो तो ऐसे वो मोम की कुछ चीज बना दी गई है। प्लेडो एक होता है, आजकल बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वो मुख्तलिफ चीजें बनाते रहते हैं सारा दिन उसका। तो आइन और कानून जो है वो तो प्लेडो से भी नरम कुछ चीज बन गई है। जो चीज जो है उसको जिसका दिल करता है वो कर रहा है। जिसका एक सऊदी अरेबिया में इंसिडेंट होता है बरसे नबी में, और यूके के लोग हैं, सिटीजन हैं, पाकिस्तान में पर्चा हो जाता है। मतलब ऐसा भी कभी होता है इस तरह के कामों में? कोई मतलब कोई ना असूल है, ना कोई ज़ाब्ता है, ना कोई इखलाकियात है, ना कोई कानून है, ना कोई आइन है। ठीक है, जंगल का कानून नाफिज हो गया, हर तरफ जो मुखालिफ आए उसको उठाओ, पकड़ो, जेल में भरो, उसके पीछे FIA लगा दो। जंग बच्चे हैं वो ट्वीट करते हैं या अपनी एक राय का इजहार कर देते हैं, कभी कोई उनके घर पहुंच जाता है, कोई उनके घर पहुंच रहा है। क्या मजाक बन गया ये? सही। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जनाब राना सनाउल्लाह का जो केस था, अब ये मामला है कि जनाब
इंसदाद मनशियात के जो वजीर हैं शाहजैन बुगटी साहब आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ये मामला जरूर उठाएंगे, पूछेंगे जनाब वो फाइल कहाँ है राना सनाउल्लाह की, जब आप पहले भी उस वक्त हुकूमत में थे अब भी आप हुकूमत में, तो क्या राना सनाउल्लाह की फाइल आई है, उस पर क्या तहकीकात होगी। कुछ पॉलिटिकल बात कर लेते हैं जनाब। आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के हवाले से जनाब अब यह बहस जोर पकड़ गई है कि क्या इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में मुनहरिफ अराकीन से वोट लेकर वजीर आला मुंतखब होने वाले हमजा शहबाज का काम जारी रह सकेगा या फिर उन्हें दोबारा ऐवान में अक्सरियत साबित करना होगी। इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को वोट देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अराकीन की नाअहली के रेफरेंस पर सुनाए जाने वाला फैसला जो कि आज था सुनाना था उसको मौखर कर दिया। और अगर नंबर गेम पर नजर डालें तो इस वक्त पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के अराकीन की कुल तादाद 183 बनती है, जिसमें 25 अराकीन वो हैं जो कि मुनहरिफ हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, जबकि काफ लीग के अराकीन की तादाद 10 है। कुल मिला के बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के पास 193 के नंबर है। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के अराकीन की तादाद जनाब 165 बनती है, जिनमें पार्टी से नाराज 4 अराकीन भी शामिल हैं, उनको भी शामिल करके मैंने आपको बताया। नून लीग की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन की तादाद 7 है, जिसके बाद यह टोटल तादाद कुल तादाद 172 बन जाती है। एक दिलचस्प बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को निकाल दिया जाए ना तो उनकी कुल वोटों की तादाद घट के कम होके 168 हो जाए। नून लीग की नाराज अराकीन को निकाल दिया जाए तो यह तादाद 168 से भी नीचे चली जाएगी। पंजाब असेंबली में साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार समेत आजाद अराकीन की कुल तादाद 5 है और 1 सीट राह हक पार्टी के पास है, जिनके वोट इस बदलती सियासी सूरत हाल में बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में अगर वजीर आला का इलेक्शन होता है तो कोई भी उम्मीदवार हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, 186 वोट लेने में कामयाब होता दिखाई नहीं देता। और फिर इस वक्त रन ऑफ इलेक्शन भी शुरू हो जाएगा, जिसमें किसी उम्मीदवार का एक भी वोट ज्यादा होगा तो वजीर आला बन जाएगा। इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे जनाब शाहजैन बुगटी साहब वजीर मुमलिकत बराए इंसदाद मनशियात हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, मैं इस जानिब तो आऊंगा कि 60A की जो तशरीह की गई है आर्टिकल 63A की, इस पर आपका क्या मौकिफ है, लेकिन जनाब अब ये मामला है शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या फैसले हुए हैं, क्या करने जा रहे हैं? जहाँ तक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का राब्ते की बात कर रहे हैं, हम लोग कल कैबिनेट में इकट्ठे थे। और जहाँ तक आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जब तक इलेक्ट्रल रिफॉर्म नहीं होता और इस टाइम हमारे लिए इलेक्शन और इलेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अच्छा ये बताइएगा सर कि इकॉनमी बेहतर होती हुई नजर तो नहीं आ रही, इस्लाहात की तरफ आप जा रहे हैं, डॉलर 200 पे जा रहा है, ये सारे मामलात हैं। जब आप आए थे तो उस वक्त डॉलर 179 का था, आज 200 पे चला गया। तो सर ये इकॉनमी की बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा कि माजी की हुकूमतें, ये जो गुज़िश्ता हुकूमत PTI की 3.5 से 4.25 साल जो चली थी, अच्छा, इससे पहले 71 साल में जितनी हुकूमतें आईं, उन टोटल हुकूमतों का जो कर्जा था वो 25,000 अरब था। और ये अकेली हुकूमत जो साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके वज़रा जिन्होंने मुल्क में हुकूमत की, उन्होंने 20,000 अरब कर्जा लिया। ये जो ख़जाने पे जिस तरह का बोझ आप देख रहे हैं, ये इस हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उसकी मेहरबानी और उसकी नाकामी नहीं है, ये गुज़िश्ता हुकूमत ने जो किया है उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके को इकॉनमी में चीज़ें बेहतर करें और पाकिस्तानी कौम जिस महंगाई का सामना कर रही है उस महंगाई से इन्हें निकालें, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स हों, चाहे गैस बिल्स हों, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों। तो हमारी कोशिश है कि हम इसमें कुछ बेहतरी कर सकें। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है ना कि इशारों के नाम में नून लीग के लोग ये बात कह रहे हैं कि जनाब इत्तेहादी हमारा साथ नहीं दे रहे, ना पीपल्स पार्टी है ना आप लोग हैं, हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी होगी, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई नहीं बैठ रहा। तो आप इस हक में हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई आनी है। हम इस टाइम अगर आप मुझसे पूछें तो हम कभी भी
نہیں چاہیں گے کہ پاکستانی قوم مزید مشکلات میں آئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں پہلے ہی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دیا. آپ دیکھیں یہاں سرکاری ملازمین، ہمارے گورنمنٹ امپلائیز، آرم فورسز میں امپلائیز، عام مزدور، ہر کوئی پریشان ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی ہلکا خوش ہو اور مطمئن ہو، سارے لوگ پریشان ہیں. اگر آپ ان سے انڈیویجولی انٹرویوز بھی لیں تو آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. بچوں کی تعلیم میں اضافہ، بجلی میں اضافہ، جو سبزی دالیں لیتے ہیں ان میں اضافہ، آٹے میں اضافہ، جو موٹر سائیکل سوار اپنے موٹر بائک میں تیل ڈلواتا ہے اس سے پوچھیں کہ اگر تیل بڑھتی ہے تو کتنا بوجھ پڑے گا اس کے گھر پہ. تو ہم نہیں چاہتے، ہم کوشش کر رہے ہیں، وی ٹرائنگ ٹو ورک آؤٹ تھنگس. لیکن سر یہی تو شکوہ ہے. بطور آپ اتحادی شہباز شریف صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جائیں، اس سے معیشت تو مستحکم ہوگی، شاید IMF بھی خوش ہو جائے گا، کچھ ڈالرز بھی مل جائیں گے، لیکن مہنگائی کا طوفان آئے گا. آپ اتحادی کے طور پر کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ کیا آپ کا مشورہ ہوگا؟ دیکھیے الیکشن تو فوری ہو نہیں سکتے. اگر آپ الیکشن میں چلے گئے تو آپ مجھے یہ بتائیں انٹرم سیٹ اپ کیا پاکستان کے موجودہ صورتحال کو بہتر کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں کر سکتی. جو موجودہ سیٹ اپ ہے یقیناً اس نے ہی اس میں کوششیں کر کے ملک کو اس مشکلات سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ انٹرم سیٹ اپ پہ تو آپ کے ساتھ نہ آپ کوئی ممالک آپ کے ساتھ انٹرم سیٹ اپ کے ساتھ اس طرح سے ٹریڈ کرے گا، نہ معاہدے دستخط ہوں گے. تو ظاہر ہے اس میں تو مہنگائی کی شرح مزید بڑھ جائے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اٹ ول بی اے وائز ڈیسیژن ٹو گو انٹو الیکشن رائٹ اوے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ہمارا کیا فیصلہ ہوگا، اس ٹائم جتنی اتحادی جماعتیں ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ کھڑے ہیں، اور ہمارا ایک ہی فیصلہ ہوگا، جو پرائم منسٹر کہیں گے تمام پارٹیز ان کا ساتھ دیں گی. سر یہی شکوہ تو وہ لوگ کر رہے ہیں، وہی تو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کے مشوروں پر صحیح سے چل نہیں پا رہے، یا آپ ان کو صحیح مشورے نہیں دے رہے، یا ان کے فیصلوں پر، سخت فیصلوں پر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم سارا ملبہ اپنے سر کیوں لیں، ہم بجلی کی قیمتیں کیوں بڑھائیں، ہم پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھائیں. یہ تو ہمارے لیے سیاسی طور پر بڑا مشکل فیصلہ ہوگا، اور آپ اتحادی، آپ ساتھ نہیں دے رہے ان کا. دیکھیے اگر قیمتیں جہاں کھڑی ہیں وہاں کھڑی ہوں یا اضافہ ہو، ہم نے اپنے اینڈ پہ ہم نے یہ کہا کہ نہیں بڑھنی چاہیے، لوگوں کو مزید پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے ان کے فیصلے کے خلاف کوئی اتحادی جماعت نہیں جا رہی، کیونکہ وہ ہم سب کے وزیر اعظم ہیں. اس ٹائم تمام جماعتوں نے ان پہ اعتماد کیا ہے اور ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہمارے راستے ان سے جدا نہیں ہیں. اور جو شخص کہتا ہے کہ کوئی راستے جدا دکھتے ہیں یا کوئی ناراضگی ہے، نہ کوئی ناراضگی ہے نہ کوئی راستے جدا ہیں، ہم ایک ہی پیج پہ ہیں. کل بھی ہم کیبنٹ میں تھے. جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم کا ذکر کیا تو ایم کیو ایم نے بھی کوئی اس طرح کی بات. سر ایک سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پچھلی حکومت میں بھی اتحادی تھے. اگر میں اسی سال کی فروری اور جنوری مارچ کی بات کر دوں تو آپ اتحادی تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے. آپ نے کبھی سوچا تھا خان صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد یا آپ کی وہ والی حکومت چھوڑنے کے بعد خان صاحب کی مقبولیت میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، اتنے زیادہ مقبول ہو جائیں گے؟ آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے اپنے فیصلے پر؟ دیکھیے ہمارے لیے حکومتیں یہ جو آپ اپوزیشن یا ٹریجری بینچز میں بیٹھنا، اس سے زیادہ جو امپورٹنس رکھتا ہے وہ پاکستان اور پاکستانی قوم وہ رکھتا ہے. اور آئی تھنک پاکستان کے بیشتر مفاد میں یہ تھا جو ہوا، اور یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا جس کا استعمال کیا پولیٹیکل فورسز نے، اور آپ کے سامنے ایک چیزیں چینج ہوئیں. اور ابھی ہم تمام کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں ملک کے لیے بہتر کچھ کر سکیں. اچھا بگٹی صاحب، آپ منشیات، انسداد منشیات کے وزیر ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا آپ جب پچھلی حکومت میں تھے تب رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک کیس بنا تھا. سر اس کیس کی فائل منگوائی آپ نے؟ اب بھی وزیر ہیں، سٹنگ منسٹر ہیں آپ، تو آپ نے اپنے ہی منسٹر دوست کی معاملہ فائل منگوائی؟ ابھی اظہر صدیق صاحب بھی یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فائل منگوائی اس کی؟ دیکھیے ابھی تک تو ایسی کوئی فائل نہیں منگائی ہے. اچھا.
میڈیا نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. ہم جو بھی چیزیں ہوں گی اسے پبلک کریں گے. کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کروایا, کس کے کہنے پہ کروایا, نہیں کروایا, واٹ ایور دیل بی, تو ہم اس میں اس چیز کو پبلک کریں گے. ٹھیک ہے, تو میں پاکستانی قوم کو حق ہے کہ وہ جانے یہ ہوا, کیوں ہوا. چلے تو سر میں ان فیوچر یہ ایکسپیکٹ کروں کہ شاہ زین بگٹی کی سربراہی میں اس کیس کی تحقیقات ہوں گی اور پھر چیزیں سامنے آئیں گی, سب کے سامنے آئیں گی. دیکھیں, ہم آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں, کسی کے ساتھ ناحق کوئی ادارہ استعمال نہیں ہوگا, بالخصوص اس منسٹری میں کسی کے لیے مطلب انتقامی کارروائی کے لیے یہ ادارہ اور باقی منسٹریز اور ادارے استعمال نہیں ہوں گے. ہم اس کے گزشتہ روز ایک فیصلہ آیا سر 63 اس کی تشریح کی گئی. آپ کو لگتا ہے یہ جو فیصلہ آیا عدالت کی جانب سے, جو فیصلہ آیا ہے بالعموم پورے معاملے میں, قومی اسمبلی بھی اس میں شامل ہے, ساری چیزیں شامل ہیں, اور بالخصوص پنجاب اسمبلی میں اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے, جہاں تک کل کا عدالتی فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین اپوزیشن سائیڈ پہ بیٹھے ہیں, ان کا حکومتی صفوں میں نہ تو ووٹ کیا ہے, نہ اس طرح کی کوئی چیز ان کے خلاف آ سکتی ہے, اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آپ تمام نے دیکھا ہے. اور جہاں تک آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں, کورٹ نے اس حد تک تو کہا ہے کہ ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا, ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, اور فردر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا. اچھا سر, یہ خان صاحب بڑے زبردست قسم کے جلسے کر رہے ہیں, جمعے کو اناؤنس بھی کر دیں گے کہ وہ اسلام آباد کب آ رہے ہیں. اب یہ جلسوں کو دیکھ کے آپ کو کبھی لگا کہ آپ نے خان صاحب کو چھوڑ کے, پرانی حکومت کے چھوڑ کے غلط فیصلہ کیا؟ جی نہیں. اچھا, یہ عوامی فیصلہ تھا. اچھا, عوام کے کہنے پہ جب عوام نے ہمیں کہا ان کا ساتھ دیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھے, اور جب ہم جو ہمیں ذمہ داری گزشتہ حکومت میں دی گئی تھی, ہم نے نیک نیتی سے, ایمانداری سے وہ تمام چیزیں کی, مگر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا, اور ہم عوام میں گئے اور عوام نے کہا کہ سابقہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی سابقہ حکومت نے بڑے رابطے کیے, کوششیں کی, اور ہم نے انکار. چلے سر, اب عوام تو خان صاحب کے ساتھ بھی ہے, جلسے آپ دیکھ رہے ہوں گے, وہی 25 لاکھ لوگ لے کے میں جو ہے نا اسلام آباد کی طرف آ رہا ہوں, تو پھر آپ اتحادی کی حیثیت سے شہباز شریف صاحب کو کیا حکمت عملی بتائیں گے, کیا مشورہ دیں گے کہ ان سے کس طرح سے نپٹا جائے, کس طرح سے ٹیکل کیا جائے؟ اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. شاہ زین بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب, پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ زین بگٹی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پچھلی حکومت یعنی خان صاحب کی جو حکومت تھی اس میں بھی اتحادی تھے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ووٹ دیا ہے خان صاحب کے اگینسٹ میں, اور اس کے بعد ابھی جو حکومت ہے اس میں بھی اتحادی ہیں, انسداد منشیات کے وزیر بھی ہیں. تو جناب, خان صاحب جن کے یہ پہلے اتحادی ہوا کرتے تھے, اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو اناؤنس کر دیا جائے گا کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں, اس کے بعد ہم سٹ ان بھی کر سکتے ہیں, دھرنا بھی دے سکتے ہیں, مطالبہ بھی کر سکتے ہیں, اور اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے. تو سر یہ بتائیے گا, یہ خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ, 20 لاکھ لوگ, بلکہ لاسٹ ٹائم تو انہوں نے کہا تھا میں 25 لاکھ لوگ لے کر آؤں گا, تو آپ یہ بتائیے کہ 25 لاکھ لوگوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ پاکستانی قوم کو وہ گمراہ کر رہے ہیں, ان میں غلط سوچ لا رہے ہیں, ان کو اداروں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. اچھا, ان کو ریاست حکومت کے خلاف بھڑکا رہے ہیں, تو یہ اچھی روایت نہیں ڈال رہے. اچھا, اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں میں تمیز, ادب, تمام چیزیں لوگوں سے لے لیے ہیں, انہیں جس طرح کی گفتگو کرنے پہ جس راستے پہ لگا دیا ہے, اچھا, یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی تعریف نہیں کرے گا کہ انہوں نے جس طرح سے نوجوان نسل کو جس طرح کی گفتگو پہ لگا دیا, شروع کرا دیا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور جہاں تک مجمع کی بات ہے, جی, I tell you one thing, پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موب اکٹھا کریں گے اور دھمکائیں گے ریاست اور حکومت کو, تو میں سمجھتا ہوں ایسی غلطی یہ نہ کریں,
کیونکہ نیوکلیئر پاور لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ تو لوگوں سر یہ اپنے ہی لوگ ہیں ہمارے سارے بہن بھائی ہیں، یہ سوال آپ ان پہ تو نہیں کریں گے نا؟ یہ نیوکلیئر پاور کی بات یہاں پر کہاں سے آ گئی؟ میڈیا والے حضرات جو ہیں آپ لوگ ہر چیز کا دوسرا مطلب لیتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، تو 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کے لیے اگر اس طرح کی بات ہے، عمران خان صاحب 4 لاکھ آدمی لے آئیں، وہاں سے باقی جماعتیں 50 لاکھ آدمی لے آئیں، تو where do you stand؟ آپ مذاق ہی بنا رہے ہیں نا. جس طرح مدینہ میں مذاق بنوایا، آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا مذاق عمران خان اور ان کے لوگ بنائیں، تو ٹھیک ہے، آپ میڈیا اس کو جیسے بولیں اس میں تو ہم ٹھیک ہے. چلیں سر میں آگے بڑھتا ہوں. یہ بتائیے گا چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان. آپ کو لگتا ہے آپ کو خان صاحب کو تجویز دینی چاہیے کہ آئیں بیٹھیں، لانگ مارچ چھوڑیں، معیشت کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، میثاق معیشت کرتے ہیں میثاق جمہوریت کے بجائے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کے پاس اپوزیشن کا فورم موجود تھا جس پہ انہوں نے بیٹھنا پسند نہیں کیا. ان کے اپنے ساتھی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو چاہا تھا کہ عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر ہوتے اور حکومت پہ ہر چیز پہ بات اٹھاتے جو اپوزیشن کا کام ہے، بٹ انہوں نے اپوزیشن بھی چھوڑ دی. یہ تو اب ان کی اپنی ذاتی مرضی ہے. وہ اپوزیشن بینچز پہ آتے ہیں، ہم تو آج بھی کہتے ہیں چھوڑیں اپنے استعفے کی بات. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کے اتحادی تھے، خان صاحب کے اداروں سے تعلقات اپنے ٹینیور کے آخر میں کیسے تھے، کس طرح کے تھے؟ اچھے تعلقات تھے، خراب تھے، یا ایسے ہی تھے، نارمل سے تھے؟ آپ کیا کہیں گے سر، کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، میں پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، اس کا جواب آپ ان کے سپوک پرسن سے لیں یا عمران خان. اچھا چلیں میں کچھ اور سوال کر لیتا ہوں. شاہزین بگٹی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ اگلے الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ ارلی الیکشنز ہو رہے ہیں 2023 کے اگست میں ہی ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. دیکھیے، فی الحال تو ہمارا فوکس معیشت ہے، دوسرا ہمارا فوکس ہے کہ الیکٹرل ریفارمز ہوں. ٹھیک ہے. پہلے یہاں پاکستانی قوم، ہمارا ملک، ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ اس مہنگائی سے نکلیں، اس کے بعد الیکشن میں ہمیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. شاہزین بگٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پہلے بھی جماعت جب حکمران تھے ان کے بھی اتحادی تھے، اب بھی اتحادی ہیں، لیکن جن کے یہ پہلے اتحادی تھے ان کے سینئر رہنما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی محمد خان صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا سر کہ گزشتہ روز فیصلہ ہے عدالت کی جانب سے 63A کی تشریح کے معاملے پر، اور جو آپ لوگوں کا موقف تھا منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ لوگوں نے کہا تھا ان کو نااہل کر دینا چاہیے، ان کو پہلے ڈی سیڈ کرنا چاہیے، پھر آگے بات ہوگی. آپ مطمئن ہیں عدالتی فیصلے سے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. دو اس میں بڑے امپورٹنٹ اس فیصلے کے آف شوٹس ہیں. ایک تو یہ سوال اپنی جگہ پیدا ہو گیا ہے کہ حمزہ صاحب جو الیکشن برائے نام جیتے تھے، تو وہ جو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہے وہ تو اب ان کے پاس ہے نہیں، کیونکہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے بعد اور عدم اعتماد آئیں گے تو وہاں نہیں ہوگا. جن فیصلے کی تناظر میں اور جن حالات کی تناظر میں یہ فیصلہ آیا ہے وہ اس پہ ایمپلیفائی ہوگا اور اس پہ اپلائی ہوگا. تو ایک تو حمزہ صاحب کے پاس اس وقت وہ اکثریت نہیں ہے جو انہوں نے وہاں شو کی تھی، اور اخلاقی طور پہ بھی ان پہ پابندی ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. جس طرح جب ہم مرکز میں سال پہلے حفیظ شیخ صاحب کا سینٹ کا الیکشن ہارے تھے تو آئینی تو کوئی پابندی اس وقت نہیں تھی، لیکن اخلاقی طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مناسب سمجھا، انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا. تو یہاں تو اخلاقی اور آئینی دونوں طور پہ اب پابندی ہے حمزہ صاحب پہ کہ ووٹ آف کانفیڈنس وہ لیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور اخلاقی طور پہ بھی اور آئینی طور پہ بھی محترم سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے گورنر صاحب کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے، اور اسپیکر صاحب اس وقت موجود ہیں، پراپر گورنر نہیں، تو اسپیکر صاحب ٹیک اوور کریں میرے خیال میں ایز اے گورنر، اور وہ ڈیمانڈ کریں حمزہ صاحب سے کہ آپ اپنی میجورٹی کھو چکے ہیں تو آپ اپنی میجورٹی شو کریں، کیونکہ یہی تو بنیاد ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی کہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے، جس طرح ابھی ہم نے پیش کیا مرکز میں، تو حمزہ صاحب جو ہیں جو بغیر کابینہ کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو حضرت گنچوں پہ جو بن قلعے مرجھا کا اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور وہ اس وقت اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. اور جب آپ اکثریت کھو دیں، آپ لوگ سر یہی ایکسرسائز آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بھی ہو،
قومی اسمبلی میں بھی صدر صاحب شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ آپ ذرا کانفیڈنس کا ووٹ تو لے لیں؟ جی بالکل، صورتحال اب کافی گمبھیر ہو چکی ہے اور شاید یہی صورتحال وہاں مرکز میں بھی آئے، لیکن بیسیکلی اس وقت تحریک انصاف تو یہ قانونی آئینی ذمہ داریاں تو اب پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو بھی آفس بیئرز ہیں ان کو پوری کرنی ہے، لیکن تحریک انصاف اب یہ ان پارلیمنٹ اور ان ہاؤس چینجز کی بجائے بہت آگے جا چکی ہے، عوام ہم سے بھی آگے جا چکے ہیں، اب نیکسٹ الیکشن پہ ہی بات جا کے رکے گی، وہی ان ساری گمبھیرتا کا حل ہے، اور تو کوئی حل مجھے تو سامنے نظر نہیں آ رہا، اور کوئی حل آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سر یہ معیشت سے بھی جی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ آج آئی ایم ایف سے پاکستان کے مذاکرات اب کل سے شروع جائیں گے 18 تاریخ سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک ریلیف مل جاتا ہے معیشت کے معاملات میں تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے، کچھ مستحکم ہو جاتی ہے، 200 پہ ڈالر جا رہا ہے اور کچھ کم ہو جاتا ہے، تو شہباز شریف صاحب کو ایک بڑا ریلیف ملے گا اور پھر وہ جو الیکشنز کا سوچ رہے ہیں اب پھر وہ نہیں سوچیں گے؟ بڑا بحران ان کے لیے ایک سیاسی اور آئینی بحران ہے جو ملک کے ہر گلی ہر کوچے میں ہے کہ ان کے پاس اونرشپ نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک تھانے دار تھانے میں تو بیٹھا ہو لیکن اس کے پاس وردی نہ ہو، تو بغیر وردی کے تھانے دار کو کون مانتا ہے؟ تو ایک آدمی جو ایک امپورٹڈ حکومت کے ذریعے آئے، جس کو اپنی جماعت میں بھی بصد احترام شہباز صاحب سے بصد احترام، لیکن اپنی جماعت میں بھی اکثریت ان کو لیڈر نہیں مانتی. لیڈر تو وہ میاں نواز شریف کو مانتے ہیں جو کہ اس وقت نااہل ہیں اور ملک سے فرار ہیں. تو شہباز صاحب کو تو لیڈرشپ کرائسس نہ صرف ملک میں ہے، ملک کے گلی گلی کوچے کوچے میں امپورٹڈ حکومت نا منظور کے دعوے اور نعرے جو ہیں وہ عوام بلند کر رہی ہے. کل آپ نے کوہاٹ میں دیکھا، اس سے ایک دن پہلے آپ نے سوابی میں دیکھا، پچھلے ہفتے یہ میرے اپنے حلقے مردان میں آپ نے دیکھا، اس کے بعد فیصل آباد میں دیکھا. گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا بچے جو ہیں اب ان کے منہ پہ یہی بات ہے کہ امپورٹڈ حکومت نہ منظور، تو نہ ان کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی عوام میں ہے، نہ وہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی سیاسی سرکلز میں ہے، اور نہ ان کی اپنی جماعت میں ہے. تو عزت تو اسی میں ہے کہ اپنی عزت بچائیں اور اس ملک کو مزید سیاسی بحران اور آئینی بحران کا شکار. لیکن سر ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا، آپ لوگ پھر سر اگر آپ نے الیکشنز کروانے اور اس مقام پر پہنچ گئے کہ واپسی کی تمام کشتیاں جلا دی ہیں، تو کے پی اسمبلی کس کے لیے رکھی ہوئی ہے سر؟ وہ بھی توڑ دیں، وہ بھی توڑ کے پھر آپ جائیں، پھر پتہ چلے کہ جناب خان صاحب آپ صرف الیکشنز کے مانیں گے اور نہیں مانیں گے. سیاسی کارڈز ہوتے ہیں جماعت کے پاس، اور ابھی ہم اپنی موومنٹ کو اپ کریں گے، اس کو اپ اسکیل کریں گے. مناسب وقت پہ چیئرمین تحریک انصاف اس کا فیصلہ اپنی ہماری سینئر کے ساتھ مشورے سے وہ کر لیں گے. اور یہ بات بالکل کارڈز میں ہے کیونکہ اس وقت پنجاب بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے. کابینہ ہی نہیں ہے، صدر ہی نہیں ہے سر، وہاں پہ آئین بنا دیا گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف وزیر اعلیٰ ہیں. عرصہ ہو گیا ہے اور یہی حالت مرکز میں ہے اور یہی حالت یہاں پہ ہے. اچھا، تو ان حالات میں تو اگلے الیکشن کے علاوہ آپ دیکھیں کب تک بغیر پراپر لیڈرشپ کے جو ہے یہ صوبہ پنجاب اور مرکز چلایا جائے گا. تو مناسب موقع پہ خیبر پختونخوا کے بارے میں بھی بڑا فیصلہ وہ کر لیا جائے گا، لیکن اس میں ٹائمنگ جو ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب. ٹھیک ہے سر، یہ آپ نے بالکل مناسب بات کی. پنجاب کی صورتحال ایسی ہے سر، 12 کروڑ آبادی والا صوبہ ہے، لیکن پہلے اس کا وزیر اعلیٰ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ کون ہے، اور اب گورنر نہیں ہے، کابینہ نہیں ہے، کافی ٹائم سے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. اب وزیر اعلیٰ کی موجودگی پر ایک بڑا سوال ہو چکا ہے. ایک بریک لینا ہے سر مجھے، اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے کو اناؤنس ہو جائے گا. آپ لوگ چلے بھی جاتے ہیں اسلام آباد، آپ کہتے ہیں کہ جناب الیکشنز کراؤ، حکومت کہتی ہے نہیں کرا رہے، پھر کیا کریں گے؟ تصادم ہوگا. کیا تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی؟ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو علی محمد خان صاحب سے اس سوال کا جواب تلاش کریں گے. جناب پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب نے ایک دفعہ جلسے میں کہا تھا کہ جناب میں نے ایک ویڈیو بنا دی اور ویڈیو بنا کے میں نے رکھوا دی اور اس میں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں. اللہ نہ کرے اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، کچھ ثانیہ کوئی جاتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس ویڈیو کے اندر سب کچھ ہوگا کہ وہ کون کون سے عوامل تھے یا کون کون سے لوگ تھے جس سے مجھے خطرہ تھا. اب جناب خان صاحب نے جب امریکہ کا نام لے دیا، اب خان صاحب نے جب ساری چیزیں کہہ دی ہیں، میر جعفر میر صادق کون ہے اس تک کو بتا دیا ہے، تو پھر وہ ویڈیو کیوں رکھی گئی ہے؟ پہلے بتا دیتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اب کیا تصادم کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟ کیونکہ خان صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. حکومت اگر ان کو ریلیف مل گیا تو جناب وہ الیکشنز 2023 کے اگست سے پہلے نہیں کریں گے. علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا، اسلام آباد کی طرف آپ کی روانگی ہے، جمعے کو اناؤنس بھی ہو جائے گا کس وقت روانگی ہے، کس دن روانگی ہے، کیا کریں گے وہاں جا کے سر؟
عوام کی بڑی طاقت ہے، اور جب ہزاروں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں تو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک آئینی حکومت ہو، سیاسی جواز پہ ہو، اخلاقی جواز اس کا میسر ہو، عوام کی طاقت سے بیٹھی ہو، تو ہر طرح کا پریشر بھی برداشت کر لیتی ہے۔ اچھا، لیکن اگر ایک ایسی حکومت ہو جس کی جڑیں عوام میں نہ ہو اور جس کے ڈانڈے جو ہیں وہ 7 سمندر پار کسی اور ملک سے ہلائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف جب اپنے ملک میں اور اپنے شہر میں، کیا لاہور اور کیا کراچی، کیا پشاور اور کیا اسلام آباد اور پنڈی، جب یہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکار خدا سمجھو، یہ ہو نہیں سکتا۔ سیاستدان جو ہے اور سیاسی جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ کوئی ڈریکونین یا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی۔ اچھا، ایون ڈکٹیٹرز بھی جو آمر ہوتے ہیں وقت کے، وہ بھی عوام کی طاقت سے ہل کے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آخری ٹائم پہ مرحوم عجیب خان صاحب کو کس حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب کو آخری ٹائم پہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، عوامی تحریک کے سامنے کوئی نہیں ٹک پاتا۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اگر کچھ ان کو اکنامک پیکج ملتا ہے، تو اگر یہ لوگ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے نکلے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو پھر اگر مہنگائی کم ہوتی ہے پھر تو کوئی نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر یہ لوگ اس لیے نکلے کیونکہ امپورٹڈ حکومت منظور نہیں ہے اور وہ پاکستان کی سوورنٹی اور آزادی کی کوئی سودے بازی کی تیار نہیں ہے، تو پھر چاہے پیٹرول 1 روپے لیٹر ہو جائے اور چاہے ڈیزل 1.5 روپے لیٹر ہو جائے اور چاہے مہنگائی منفی میں چلی جائے، عوام تو مہنگائی پہ نکل ہی نہیں رہی۔ عوام تو عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں ٹیکنیکلی یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ لوگ نکلتے اور عمران خان صاحب نے ان کو مہنگائی سے نکالا ہے ہمارے ساتھ، تو پھر تو بالکل آپ کی بات بجا ہے۔ ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے بھیک کے چند ٹکڑے اگر مل جائیں، صحیح ہے، تو بھیک کے ٹکڑوں تو شاید ان کو اقتدار کی بھیک چند عرصے مزید طویل ہو جائے۔ اچھا، تو شہباز صاحب کو بھیک سے بڑا پیار ہے، اس لیے میں نے بھیک کا لفظ 2-3 بار یوز کیا ہے، کیونکہ he is in love with begging. He says that beggars are not choosers. Okay. So I want to tell him that, Mr. Shehbaz Sahab, neither are Pakistani beggars nor are we people in Tehreek are beggars. Alhamdulillah. ہم غلامان رسول ہیں اللہ کے کرم سے، اور کمزوری ہے ملک میں، معیشت کمزور ہے، لیکن بک منگے نہیں ہیں۔ کمزور آدمی کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، ایک کمزور معیشت کی بھی ہماری بھی ایک عزت ہے، اور ہم اپنی عزت پہ، قومی غیرت پہ کبھی کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ تو یہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے سوورنٹی کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، بیرونی مداخلت کے خلاف نکلے ہیں، امریکی اشارے پہ ایک پاپولر وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے خلاف نکلے ہیں، اس بات سے نکلے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے 7 سمندر پار واشنگٹن میں نہیں، ہمارے اپنے ملک اسلام آباد میں ہوں گے، اور فیصلہ کہیں اور سے نہیں آئے گا، فیصلہ کالا شاہ کاکو سے آئے گا، فیصلہ لاہور سے آئے گا، فیصلہ اسلام آباد سے آئے گا، فیصلہ پشاور، فیصلہ سوات کے پہاڑوں میں اور گجرانوالہ کی گلیوں میں اور بلوچستان کے پہاڑوں اور ان کے میدانوں میں پاکستانی عوام بکسے کی ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کریں گے کہ کون پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا۔ سر ایک سوال تو سر یہ بھی بنتا ہے نا، یہ کہ تنقید بھی کہہ لیں آپ، سوال بھی کہہ لیں، یہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایک ویڈیو کا ذکر کیا گیا تھا خان صاحب کی جانب سے اور کہا گیا تھا کہ میں نے وہ ویڈیو سیو کر دی ہے، رکھوا دی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کچھ اللہ نہ کرے کچھ حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ویڈیو کے اندر سارے انکشافات ہیں، ساری چیزیں ہیں، سارے عوامل ہیں، سب تر نشاندہی کی گئی ہے۔ تو سر آپ نے امریکہ کا نام لے دیا جو شروع میں آپ لوگ نہیں لے رہے تھے، پھر امریکہ کا نام نکل گیا آپ کے منہ سے، تو پھر آپ لوگوں نے امریکہ کی بات کہنا شروع کر دی۔ جہاں تک مجھے سمجھ آئی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ویڈیو اگر محترم خان صاحب بنا چکے ہیں تو ویڈیو میں جو نام ہے ان کو پہلے سے کیوں نہیں بتاتے، شاید آپ کا یہ سوال ہے۔ اگر یہ سوال ہے تو اس کا تو جواب یہ ہے کہ وہ تو ابھی انتہائی نامناسب ہے کہ ایک واقعہ ہوا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں اس سے پہلے کسی کی آئیڈینٹی یا کسی پہ شک ہے وہ ڈسکلوز کرتے ہیں، لیکن کیا یہ 22 کروڑ کے ملک میں جو اسلامی نیوکلیر طاقت ہے اور جس کا لیڈر عمران خان ہے، جو صرف اس ملک کے 22 کروڑ کا نہیں پوری امت مسلمہ کے چیدہ لیڈران میں سے ہیں، تو کیا یہ ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے لیے کہ عمران خان جیسا شخص جو گروہوں میں ایک ہے وہ یہ کہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں نے ویڈیو بنا دی ہے؟ یہ کتنی بڑی ایک سوالیہ نشان ہے ہماری ہم سب کے لیے کہ ہم نے اس ملک کو کس میچ تک پہنچا دیا، ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کر دیا کہ 22 کروڑ کا لیڈر جو ہے آج اس بات پہ مجبور ہو گیا کہ اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے اور وہ باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کے کہیں رکھ چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فکر کی بات ہے اور افسوس کی بھی بات ہے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن میں، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اکثر خان صاحب جلسوں میں اشاروں کے نام میں بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں کہہ دیتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت اور الیکشن کمیشن
اس کے علاوہ کوئی بھی ادارہ اس وقت الیکشن میں رکاوٹ نہیں ہے. پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ اس گو مگو کی کیفیت سے یہ ملک باہر نکلے، اور ہر وہ شخص جو نہیں چاہتا کہ یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ ڈر جائے، اور جو وہ یہ چاہتا ہے کہ امپورٹڈ رژیم چلے، تو وہ سب الیکشن کے خلاف ہیں. ذمہ دار لوگ سب چاہتے ہیں میرے خیال میں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہو اور قوم آگے بڑھے، اور مشکلات میں ہم پڑے، ایک ایسی صورتحال میں ہم گئے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اب کیا کریں، وہ اب یہ کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کو اگر آپ انڈن کریں گے تو مزید مسئلے بنیں گے. واحد حل ہی اب یہ ہے کہ آپ اس ملک کو ایک کاغذی حکومت سے تو نہیں چلا سکتے نا، ایک آرٹیفیشل اور ایک ہائیبرڈ پلس رژیم سے تو چلا نہیں سکتے. صحیح ہے. آپ کو تو اب جنرل لیڈرشپ چاہیے، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے. بے شک الیکشن ہو اور لوگ ہمیں ووٹ نہ کریں کسی اور کو کرنا، لیکن جنرل مینڈیٹ کے بغیر اگر آپ ایک پولیٹیکل سسٹم کو چلائیں گے، یہ ایسی ہے جیسے آپ ایک ہوائی جہاز کو ایک پائلٹ کے حوالے کر دیں لیکن اس کے اندر پیٹرول نہ ہو. تو ایک سیاسی سسٹم کے اندر اس کا پیٹرول یا اس کا فیول جو ہے وہ اس کی پولیٹیکل لیجیٹمیسی ہے. اگر ایک سسٹم کے اندر سیاسی طور پہ لیجیٹمیسی نہیں ہے، اس کی جو ایک جائز سیاسی ماہیت نہیں رکھتی، تو وہ تو سسٹم ہی کلیپس کر جاتا ہے نا. تو کیا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے اگر یا تو پھر ہم فیصلہ کر لیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کو ہم نے جمہوریت والے سسٹم سے نہیں کچھ اور کرنا ہے، تو ٹھیک ہے اس پہ اس کے لیے بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے جو آئین ہمیں پابند کرتا ہے، ہم سب آئین کی پابند ہیں کہ ہم نے جمہوری پارلیمنٹری سسٹم سے کرنا ہے، تو پھر پارلیمنٹری سسٹم کی ڈیمانڈ تو پولیٹیکل لیجیٹمیسی ہے. کون سی عوام ان لوگوں کے ساتھ ہے آپ دیکھ لینا. چلیں لیٹس سی سر آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور خان صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ جمعے کو اناؤنس کیا جائے گا کہ اسلام آباد کی طرف روانگی ہوگی، لیکن کس دن ہوگی. اور یہ کہا بھی ہے کہ جناب مئی کے آخر میں ہو سکتی ہے. مئی کے علاوہ ڈیٹ نہیں دے رہے، مئی میں ڈیٹ دی ہے کہ جناب ہم جائیں گے اسلام آباد اور ہم مطالبہ کریں گے الیکشنز کا. اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ 25 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لے کے جائیں گے. لیکن پھر اس وقت کیا حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ الیکشن اناؤنس کر سکے یا ان سے مذاکرات کر سکے، بات چیت کر سکے؟ یہ تو خیر جناب آنے والا وقت بتائے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی. کل انشاءاللہ 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.